Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to read our lesson Suratul Ahzab और आयत नंबर 59 से आगे हम पढ़ेंगे। इससे कबल के हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के मुतल्लिक कुछ अहकामात, कुछ किसी के यहाँ दावत पर जाने के अहकामात, आदाब वगैरह पढ़ चुके हैं और इसके साथ साथ हमने पर्दे का हुक्म भी पढ़ लिया था। चूँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, क्या अच्छा होता कि आप अज़वाज मुख्तारात को पर्दे का हुक्म देते। तो इसी लिहाज से अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत उमर की ख्वाहिश के मुताबिक हुक्म नाजिल फरमाया, पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। वैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय की ख्वाहिश के बारे में कई ऐसी आयात हैं जो अल्लाह तबारक ताला को आपकी राय पसंद आई है और उसके मुताबिक आपने हुक्म नाजिल फरमाया। आज जो हम पढ़ रहे हैं कि वो पर्दे का हुक्म है, इसके साथ साथ एक हिकमत की बात भी है। वो ये है कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुंचे तो जो मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे, उनमें से यहूदी, जिस तरह कुरैज़ा था, बनु नज़ीर था, और यहाँ एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, उसकी वजह से मुनाफिकीन भी वहाँ पैदा हो गए थे। हुआ यूँ कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके आए तो उसी वक्त अब्दुल्ला बिन उबई की ताजपोशी होने वाली थी। कहने का मतलब यह है कि उसको मदीना के लोग सरदार बना रहे थे। लेकिन इसी असला में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की सीरत से लोग इतने मुतासिर हुए कि अब्दुल्ला बिन उबई की तो लोगों ने बात ही छोड़ दी और आखिरकार काफ़ी सारे लोग मुसलमान होते गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्ते बैत करते रहे। इसी बुनियाद पर इस शख्स ने अब्दुल्ला बिन उबई ठान ली कि ये मेरी ताज पोशी नहीं जो हुई है वो इसी वजह से नहीं हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। दीन इस्लाम की वजह से लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा, जो भी किया। बहरहाल इस बंदे ने इस्लाम दुश्मनी की ठान ली कि जब भी मुसलमान हों, कोई भी मौका हो, उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। और इन्हीं मुनाफिकीन ने एक मस्जिद भी बनाई थी जिसका नाम मस्जिद ज़र्रार था। तो इस लिहाज से कहीं भी मुसलमानों की यानी बदनामी के हवाले से, कमज़ोरी के हवाले से कुछ भी होता था, ये शख्स आगे आगे फ्रंट लाइन पे हुआ करता था। तो अब क्या हुआ, इनकी एक बहुत बड़ी खिबासत थी, पुरानी आदत थी। इनमें से कुछ यहूदी भी थे, कुछ मुनाफिकीन बाद में मुनाफिक हुए जो मुशरिक थे, कि जब वहाँ ख़वातीन, देहात की ख़वातीन रफ़ा हाजत के लिए जाया करती थी, शहर से दूर, गांव से दूर, तो दूर जाकर झाड़ियों में अपनी हाजत पूरी करके वापस आती थी। तो ये लोग दरख्तों की ओट से आवाज़ें कसते थे या टिकटिकी बांध कर दूर तक ख़वातीन को देखा करते थे कि कौन जा रहा है, क्यों जा रहे हैं। बहरहाल इनकी ये एक आदत बुरी थी। एक ये दूसरी आदत ये थी कि मुसलमानों के खिलाफ अफवाहें भी फैलाते थे कि आज मुसलमान वहाँ गए और उन्होंने शिकस्त खाई है, आज मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ, आज मुसलमानों ने फिलाना नुकसान उठाया।
بہرحال کئی افواہیں بھی پھیلاتے تھے، جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے. اس چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ بالکل اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ خواتین پر آوازیں کستے ہیں یا خواتین جا رہی ہیں، تو درختوں کے اوٹ میں کھڑے ہو کر ان کو دور دور تک دیکھتے رہتے ہیں. ایک بری عادت تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی بڑے کو بلا بھیجا. ان میں سے 2-4 جو بھی آئے تھے ان کو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی عادت اچھی نہیں ہے، تو ہم لوگ اس طرح کیوں کرتے؟ انہوں نے اس کی وضاحت اس طرح دی ہے کہ ہم تو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے قبیلے سمجھیں یا اپنے جو بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مذاق وغیرہ، یعنی یہ ڈیٹ ہو کر یہ بات کرتے تھے کہ ہم کرتے رہتے ہیں. باقی ہم نے مسلمان عورتوں کے ساتھ نہ کبھی ایسا کیا، نہ کبھی ہم نے ایسا سوچا کہ مسلم خواتین کے ساتھ ہم آوازیں کسیں یا ان کو تنگ کریں. ابھی پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ چونکہ وہ خواتین پردہ تو نہیں کرتی تھی، اور ان کی عورتیں ہماری عورتوں میں تھوڑا یہی فرق تھا کہ اگر پردہ کیا جائے تو واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، تاکہ وہ مسلمان خواتین کو نقصان نہ پہنچا سکیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل کیا کہ اب مسلمان خواتین جب بھی کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلیں تو گھونگھٹ نکال کے باہر نکلا کریں. مطلب یہ ہے کہ اپنی چادر کوئی اوڑھ کر باہر نکلیں. تو کہیں ایک صحابی بلکہ ایک بہت بڑے عالم سے بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حکم ہوا تھا صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کر کے کہ جب کوئی خاتون نکلے تو اس کی صرف ایک آنکھ ظاہر ہو، باقی چہرے کا ایک حصہ وہ بھی ڈھاپا ہو. اس کی ایک خاصیت تو یہ تھی کہ انسان شیطانی خواہشات اور مصیبتوں سے، مصائب سے، نجاستوں سے بندہ پاک صاف رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ منافقین کی جو خباثت ہے، یہ جو عادت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم تو اپنی منافقین والی یا جو بھی اپنے قبائل کی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، ورنہ ہم نے مسلمان عورتوں کے ساتھ کبھی سوچا تو نہیں. ابھی طریقہ یہ تھا کہ مسلمان عورتیں جب گھونگھٹ نکال کر باہر نکلیں گی، اپنے اوپر چادر اوڑھ کر نکلیں گی تو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان عورتیں ہیں اور یہ محفوظ رہیں گی، پھر ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا. یہی حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 سے آگے جو شروع ہے، یہی واقعہ، اور واقعے کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ جب تم باہر نکلو، مسلمان عورتوں سے کہا گیا کہ چادر میں نکلو، چادر اوڑھ کر نکلو تاکہ تم پہچانی جاؤ اور تمہیں لوگ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. دیکھتے ہیں پڑھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 59 سے آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی کل ازواج کا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیں، و بنات کا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین، اور مومن عورتوں سے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرہ، بیٹیوں اور مسلمان خواتین سے کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادریں اوڑھ کر نکلیں، اپنے اوپر چادر ڈال کر نکلیں. جلابیب چادروں کو. ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ اس لیے کہ تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ واقعی یہ مسلمان خواتین ہیں. فلا یؤذین، اور پھر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. جب تم پہچانی جاؤ گی تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کہ یہ مسلمان خواتین جا رہی ہیں اور منافق، کافر یا یہودی منافقین، کچھ بھی لوگ جو بھی ہوں وہ مسلمان عورتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم والا. یہ تو تھا واقعہ. یہ اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی کئی عادتیں تھیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی سے حکم نازل فرمایا. دیکھیں ان کی عادت. لَا إِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ،
والذین فی قلوبہم مرض، اگر یہ منافقین جن کے دل میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، اپنی حرکات سے باز نہ آئے، یہی حرکات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک تو ان کے دل میں منافقت کی بیماری ہے، دوسری والمرجفون فی المدینہ، اور شہر میں یہ لوگ خبریں اڑاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں لگاتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے اگر یہ لوگ اللہ فرما رہے ہیں باز نہ آئے، لا نغرینک بہم، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا یجاورونک، پھر یہ تمہارے پڑوس میں نہیں رہ پائیں گے، فیہا الا قلیلا، اس میں مگر تھوڑا سا۔ ابھی اللہ تبارک نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ لوگ جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں اور ان کے دل میں منافقت کی بیماری ہے، اگر یہ اپنی حرکات سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کی جماعت کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، یہ پھر آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ ملعونین، یہ پھٹکارے ہوئے، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی پائے گئے، دیکھے گئے، اخذوا، پھر یہ پکڑے گئے، وقتلوا تقتیلا، اور پھر یہ مار ڈالے گئے۔ یعنی ان کی یہی عادت تھی، اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو پھر کیا ہوا، یہ پکڑے گئے، دیکھے گئے، اور اس کے بعد یہ مارے گئے۔ یہ بھی کہنے کا مقصد ہے اگر انہوں نے دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو پھر یہ ختم ہو جائیں گے، ادھر آپ کے پڑوس میں نہیں رہ پائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا حکم پہلے لوگوں کے لیے بھی یہی تھا، لکھا جا چکا ہے، اور اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی برے لوگوں کا انجام ضرور برا ہوگا۔ یسألونک الناس عن الساعۃ، ناس لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھیں، ساتھ کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے قیامت کے لیے، قیامت کے بارے میں پوچھیں گے، مطلب یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ اور یہ یہودیوں کی بھی ایک عادت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، کہ بڑے بڑے عالم بعض اوقات باتیں بنا کر یہ پوچھتے تھے کہ آپ لوگ تو کہتے قیامت آئے گی، قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے۔ یہ دیکھیں، قل انما علمہ عند اللہ، ان سے کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، نبی کو تو نہیں یہ پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا علم کہ قیامت قریب ہی ہو، تم جو کچھ پوچھ رہے ہو اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے، اور کیا پتہ ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں بتا دی تھیں، اور وہ نشانیاں کافی حد تک ظاہر ہو چکی ہے، قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دردناک آگ والا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ لا یجدون ولیّا ولا نصیرا، ان کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب یہ برائی کریں گے، برائیوں کی ان کو سزا ملے گی، اس سزا کی بنیاد پر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تو نافرمانی کی ہے۔ اس لیے آگے اسی کفار، یہودی، منافقین، مشرکین یہ اپنی بات ہے، جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کے بارے میں اللہ، یہ لوگ چیخ کر اٹھیں گے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور یہ تو ہمیں اپنے بڑوں نے، سرداروں نے بہکایا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں کرتے، لوگوں کی باتوں کو زیادہ اپنے اوپر اپلائی کرتے۔ فلاں بزرگ نے ایسا کہا تھا، فلاں دادا ابو نے ایسا کہا تھا،
ماموں نے ایسا کہا تھا، یہ ہے وہ ہے، جب کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی واضح دلیلیں موجود ہیں ان کو ہم فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور اخروی دنیا میں بھی اللہ معاف فرمائے ذلالت کہیں ہماری قسمت نہ بن جائے۔ تو کافروں کے ساتھ کیا حشر ہوا دیکھ لیجیے گا، ایسا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن یعنی جس دن ان کو منہ کے بل دوزخ میں لٹکایا جائے گا، دوزخ کی آگ میں ان کو منہ کے بل لٹکایا جائے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کاش ہم یہ برائیاں نہ کرتے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرماتے کرتے۔ دیکھ لیجئے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کو آگ میں الٹا منہ کے بل لٹکایا جائے گا، یقولون یا لیتنا، یہ لوگ کہہ اٹھیں گے کاش اطعنا اللہ و اطعنا رسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، کیونکہ ابھی اطاعت کے بارے میں ان کو ابھی پتہ چل رہا ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا، اپنے بڑے سرداروں کو جس طرح دیکھا، نوابوں کو دیکھا، قبائل کے جو ان کے اکابرین تھے ان کو جس طرح دیکھا، اسی کی پیروی انہوں نے شروع کر دی۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ انہوں نے بھی اسی طرح وہی کام شروع کر دیا۔ ابھی یہ لوگ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، دیکھ لیجیے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کا کہنا مانا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی بلکہ اپنے بڑے اور سرداروں کی پیروی کی۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ابھی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہم نے ان بڑوں لوگوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے۔ ابھی یہ اپنے سرداروں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ ان کو دگنا عذاب دے دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج، بہت بڑی لعنت کا۔ عزیز طلباء، آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا۔ آیت نمبر 59 سے 68 تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے، یہودی مشرکین، لیکن وہاں منافقین کس طرح پیدا ہوئے؟ یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ملمہ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ کیا کیا ہوا؟ یوں کہ میں پہلے بتایا، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کہلاتے تھے، یہ جب مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، لوگ اس کو سردار بنا رہے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو ٹھکرا دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے پھر مسلمانوں کو جہاں بھی پایا کسی بھی جگہ پر کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی انہوں نے کمی نہیں چھوڑی، لیکن وہ بھی پوشیدہ ہو کر چپکے سے۔ ان میں کئی برائیاں تھیں۔ برائی یہ تھی کہ جب خواتین کہیں باہر رفع حاجت کے لیے جاتی تھی تو یہ ان پر آوازیں کستے تھے، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا مسلمان خواتین کے لیے، ویسے بھی حکم عام بھی ہے کہ جب بھی اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنی گھونگھٹ نکال کر اور اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال کر نکلیں تاکہ یہ پہچانی جائے۔ یہودیوں کی خواتین، منافقین کی خواتین تو وہ چادر نہیں پہنتی تھی، مسلمان پہنے تاکہ یہ پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں، اس کے بعد یہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، کیونکہ ان کا یہی تھا کہ ہم نے کبھی مسلمان عورتوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، ہاں اپنی عورتوں کے بارے میں پتہ نہیں یہ کیا کیا باتیں بتاتے تھے۔ یہ حکم نازل ہوا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو جہاں بھی پائیں ان کو مار ڈالیں اگر اس کے بعد یہ لوگ باز نہ آئیں۔
دوسرا جو عیسیٰ نے آج کے سبق پڑھا ہے وہ قیامت کے بارے میں. قیامت کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. قیامت آئے گی, ضرور آئے گی, اور ہم نے جو اعمال اس دنیا میں کیے ہیں ان کا ہمیں جواب دینا ہوگا. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اگر یہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ اچھی زندگی میں ہوں گے, اور جو فاسق فجار جو بھی ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے. یہی پوزیشن ہماری ہوگی. اگر ہم ادھر اچھے عمال کریں گے تو قیامت والے دن ہمیں اس کا صلہ اچھا ملے گا جنت کی صورت میں, اور برائیاں کریں گے تو ہمیں سزا ضرور ملے گی. اس کے بعد آخر میں ہمیں کفار کی اللہ تعالیٰ نے ایک حالت بتائی کہ جب فرشتے ان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے اور دوزخ میں ان کو منہ کے بال لٹکائیں گے تو یہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ اے پروردگار, ہم نے اپنے تو بڑوں کا کہنا مانا, ان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی, بلکہ انہوں نے اپنے سردار نوابوں وڈیروں کی اطاعت کی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا. اب تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر. آج کا سبق یہی تک تھا. اگلے سبق تک اجازت دیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تب تک اللہ